अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। हर मसला शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है। तजावज़ात की बात करें तो कराची में तजावज़ात की भरमार है और इंतज़ामिया बेबस नज़र आती है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन तमाम दावे और तमाम वादे धरे के धरे रह जाते हैं। सिंध हुकूमत ने तजावज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है और सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमिश्नर्स का अहम इजलास हुआ है। अहम इजलास में तजावज़ात और मनशियात के खात्मे के लिए इकदाम पर गौर किया गया है। सईद गनी साहब ने टाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट 24 घंटों में तलब कर ली है, जबकि तजावज़ात को रोकने में सूबाई हुकूमत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो जाती है बहुत से अपने महाजों पर। शहर में तजावज़ात किसके इमाम पर परवान चढ़ते हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि KMC और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर के इजलास में चार्ज पार्किंग के आर्जी इजाजतनामों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तजावज़ात के बाद शाहराहें सुकड़ रही हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, बड़े मसाइल हैं। अहम शाहराहों पर ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या एक दफ़ा तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई के बाद इलाके की सूरत हाल मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखी जा सकेगी? ज़िला वस्ती की बात करें तो KMC और TMC और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुए हैं। नाज़माबाद का इलाका है जहाँ धुआंधार ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद तजावज़ात दोबारा से कायम हो गई हैं। आज के ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं आपको उनका तारुफ करवा दूँ। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वज़ीर बल्दियात सिंध हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिप्टी मेयर कराची हैं। और आदिल अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, MKM से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से। डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, तजावज़ात के ख़िलाफ़ बहुत से ऑपरेशन आज से पहले भी किए गए शहर कायद की बेहतरी के लिए, शहर कायद की खूबसूरती के लिए, लेकिन हमने ये देखा कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो तजावज़ात दोबारा से कायम हो जाती हैं। तो क्या वजूहात हैं इस अमल को या इन ऑपरेशन को मेनटेन क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 7 अजला में KMC की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट की टीमों ने के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और अटैक भी हुए, उन पर हमला भी हुआ। फिर भी हमारी टीम ने ऑपरेशन क्लीन अप किया। उसके बाद ये होता है कि जिस मार्केट के सामने तजावीज़ लगते हैं और मार्केट वाले खुद उनको परमिशन देते हैं लगाने के लिए। इस दफ़ा भी वज़ीर आला सिंध साहब के अहकाम के मुताबिक चीफ वज़ीर बल्दियात ने आज मीटिंग की और एक्शन देने के लिए कहा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत ऐसा इकदाम है, इससे ये कि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए किया जा रहा है और शाहराहों को कुशादा करने के लिए, ट्रैफिक जाम की रुकावटों को ख़त्म करने के लिए। अगर पतारे रोडों पर लगे रहेंगे तो ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी होगी, शहरियों को मुश्किलात होगा। तो कहीं कहीं इनसे सख्त इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अब इस दफ़ा जो वज़ीर आला सिंध साहब ने अहकाम दिए वज़ीर बल्दियात को, और उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह क्लीन अप ऑपरेशन होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अच्छा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, तजावज़ात सिर्फ वो पथारे या ठेले वगैरह नहीं है। अगर हम देखा जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाकायदा पक्के मकानात तामीर कर लिए गए हैं, पूरी जो सड़क है उसको घेर लिया गया है। वो रिहायशी इलाके भी कई जगह ऐसे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई पूछने वाला नहीं। ग्रीन बेल्ट्स पर लोग काबिज हैं। चिंची माफिया जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे बैठी हुई है और पूरी ग्रीन बेल्ट्स या चौरंगियाँ जो हैं वो उनके काम में आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत मजबूत बुनियादों पर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि ये माफियाज के तौर पे काम कर रही हैं। देखिए, ये उस टाइम पे हुआ है जब यहाँ चाइना कटिंग हुआ करती है, नालों के ऊपर दुकानें बनी है, नाले के ऊपर घर बने, पार्ट्स को कटिंग करके कमर्शलाइज किया गया है। ये हमसे पहले हुई है और इस दफा क्लीन अप ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और शहर की खूबसूरती को बेहतर करने की जरूरत है। ये शहर हम सब का है, ये शहर पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करता है, इसकी खूबसूरती हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पे हमारी तरफ से
ہم نے KMC کے میئر صاحب کی انسٹرکشن ہے, ہم نے کلین اپ کہہ دیا ہے ان کو کہ کلین اپ آپریشن کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پہلے ہمارے انفروچمنٹ کی ٹیم کے اوپر حملہ بھی ہوا, ان کو زخمی کیا, زخم کیا, مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے کلین اپ کر کے دیا. کہیں ہمیں ان لوگوں کو, شہریوں کو بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ کمیٹی کو بھی ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم تو کر کے چلے جاتے ہیں, ادارے یا انتظامیہ اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دکانوں کے سامنے یا پارک دوسرے جگہوں پہ کھڑے کرنے نہ دیے جائیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ بہت بڑا ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سلمان عبداللہ مراد صاحب, ایک چیز جو عوام کی طرف سے بڑی کہی جاتی ہے, اب جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ دکانوں کے آگے خود لوگ پتھارے لگواتے ہیں, کرائے پہ پیسے وصول کرتے ہیں اور پتھاروں کو جگہ دے دیتے ہیں, تو کیا ان دکانداروں یا ان تاجر حضرات پر بھی آپ کچھ فائن وغیرہ لگائیں گے یا ان کو بھی انتباہ کیا جائے گا؟ جی, ان کو بھی اس دفعہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس دفعہ ان کو انتباہ کیا جائے گا. اگر انہوں نے پھر کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو کیا کچھ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ پتھاروں کو یا ٹھیلوں کو کہیں سے ہٹایا جاتا ہے تو ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا سر کہ جو رینبو سینٹر پہ جو ہوا تھا اور اس کے بعد ایمپریس مارکیٹ پہ جو تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں, اس کے بعد یہ تمام کے تمام ٹھیلے پتھارے پورے شہر میں پھیل گئے. 3 اٹی کا برج لے لیں یا پھر آپ گلشن کا علاقہ لے لیں یا کوئی بھی آپ فٹ پاتھ لے لیں, آپ سرجانی جاتے ہوئے جو مین روڈ ہے وہ لے رہے ہیں آپ, ایون کہ جو پیڈسٹرین برج ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے. دیکھیں, اس دفعہ جو KMC کے احکامات ہیں ان میں چاہے KMC ہو, ٹاؤن سب کو کہا گیا کہ ان کو آپریشن کلین اپ کیا جائے, شہریوں کو مشکلات آسان کی جائے ان کی. یہ جو پتھارے لگتے, ٹریفک کی روانی جو پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کو شاپنگ سینٹروں میں آنے میں دشواری ہوتی ہے, تو اس دفعہ تو کلین آپریشن ہوگا اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا, کوئی بھی مافیا ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو لوگ بچت بازار میں آ کے NOC لے, ہم انہیں جگہ پرووائڈ کرتے ہیں اور بچت بازار لگے KMC کی جانب سے دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ NOC لے, مگر جو یہ روڈوں پہ شاہراہوں پہ پٹارے لگاتے ہیں ان کے خلاف کلیئر آپریشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا, یہ ٹھیک ہے, روڈز کے جو پتھارے اور ٹھیلے ہیں ان کے خلاف آپریشن کلین اپ آپ کرنے چلے جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کیا کوئی ایسا ہاکر پوائنٹ یا کوئی ایسا اسپیس ان کو دی جائے گی کہ تاکہ وہ اپنے روزگار سے نہ ہٹ سکیں؟ بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے سلمان صاحب, اب اگر ان ٹھیلے پتھارے والوں کو بھی ان کے سامان ضبط کر لیے جائیں یا ان کو بے روزگار کر دیا جائے تو پھر تو جرائم کی شرح میں اور مزید اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا اور ان کا منشور ہے کسی کو بے روزگار نہیں کرنے کا. اگر کہیں ان کو کہیں ضرورت ہے, آئیں, ہم جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, بچت بازار لگیں, اور جہاں دکانیں ہیں KMC کی وہاں ان کو دکانیں الاٹ کر کے دیں گے نا, پروسیجر کمپلیٹ کر کے دیں. KMC کی مارکیٹوں میں دکانیں ہیں, ان کو پروسیجر اپلائی کریں, ان کو قانون کے مطابق جو الاٹ کر کے دیں وہاں روزگار کریں. ٹھیک ہے. کچھ جگہ ایسی بھی ہیں, جیسے اگر بات کریں کراچی میں کچھ ایسے شاپنگ پلازا بنائے گئے جو بنا تو دیے گئے لیکن پھر ان کو آباد نہیں کیا گیا, یا کچھ پارکنگ پلازا بنائے گئے لیکن وہ آباد نہ ہو سکے, تو اس کی جانب توجہ کر رہے ہیں آپ کہ یہ لوگ وہاں پر اگر ایڈجسٹ ہوں؟ دیکھیں, پارکنگ پلازا بنا اور پارکنگ یہاں اپنا سیکریٹریٹ کے پاس بھی بنا ہوا ہے پارکنگ پہ, تو لوگوں کو یہ پاور کرانے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کے لیے سہولت ہے وہاں آپ گاڑی پارک کریں. اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی شخص ہو تو ایزی کیا روڈ پہ کھڑے کر کے ہم پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں.
تو ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی سلمان عبداللہ مراد صاحب جی بالکل اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, شہریوں کو بھی سیوک سینس ہونا چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیات کے بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ نچلی سطح پر بھی اگر منتقل کیے جائیں, کچھ ذمہ داریاں اگر جو چیئرمینز ہیں, جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں, ان کو بھی دی جائیں تو زیادہ بہتری آ سکتی ہے علاقوں میں؟ دیکھیں, ہم نے یو سی سطح تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاور کو یو سی سطح تک ڈلیور کیا ہے, یو سی چیئرمین کو امپاور کیا ہے, ٹاؤن کو پاور کیا ہے. تو ٹاؤن کی اپنی ذمہ داری ہے, یو سی چیئرمین کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے علاقوں کے یو سی کے اندر جو ان کا ہے اس پہ کریں. ہم نے اوبیٹی شیئر ان کی بڑھا کے دیے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پورے صوبے سندھ کے, کراچی میں بھی جتنے پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین ہیں, جماعت کے ہیں, پی ٹی آئی کے, ان سب کی اوبیٹی شیئر بڑھی ہے, تمام ٹاؤنز کے اوبیٹی شیئر بڑھی ہے. تو ان کو بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے ٹاؤنز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو سلمان صاحب, آپ ڈپٹی میئر ہیں, آپ کاؤنٹر چیک رکھتے ہیں ان ٹاؤنز کے چیئرمینز پر, یا ان سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ فنڈ کہاں جا رہا ہے, یا ان پہ چیک ہے؟ یہ تو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے نا, ہمارے ماتحت وزیر بلدیات کے اچھا لوکل گورنمنٹ, کے ایم سی ایک الگ ادارہ ہے, ٹاؤن ایک الگ ادارہ ہے. ہم جو اپنے ٹاؤن چیئرمین سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, لیکن سلمان عبداللہ مراد صاحب, جو ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمینز وغیرہ آتے ہیں, بڑی شکایات ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملتے, اور جو ادارے ہیں خاص طور پہ واٹر اینڈ سیوریج کا ادارہ یا سندھ سالڈ ویسٹ کا ادارہ, یہ ہماری سنتا نہیں ہے. تو ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو غلط بیانی کی جاتی ہے. تمام ٹاؤن چیئرمینز کراچی کے واٹر بورڈ کی انتظامیہ انہیں گاڑیاں پرووائڈ کرتی ہے, مین پاور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, مینول کورز ان کو پرووائڈ کرتی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اچھا ٹاؤنز کی سطح پر, اور وہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیسے نہیں کرتی ہے؟ یہ تو نہ مانو وہی بات ہوتی ہے, مگر وہ ان کے ڈومین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو فرض سمجھ کے نبھائے نا, تو یہ سب چیزیں سیاست کو ایک طرف لگ کر, سیاست اب 4 سال پورے ہو جائیں, جب آپ عوام کے درمیان جائیں ووٹ لینے تو آپ اپنا مینیفیسٹو لے جائیں. جب عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کرنا. تو اس میں تمام چیزوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عوام کی خدمت پر یقین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سیاست کو ایک طرف رکھ کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے, بلا تفریق عوام کی خدمت کرنی چاہیے, یہی ایک ادارے کا عزم ہونا چاہیے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم کیو ایم سے تعلق عادل عسکری صاحب نے. السلام علیکم عادل عسکری صاحب. جی وعلیکم السلام. عادل صاحب, کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تجاوزات کی بھرمار ہے. جس طرف دیکھو ایک نئی کہانی نظر آتی ہے, فٹ پاتھ پہ پیدل چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, جو پیدل چلنے والے عوام ہیں وہ سخت مشکلات کا شکار ہے. ٹریفک کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے. شاپنگ مالز کے آگے کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی ٹریفک کے آنے جانے کی. ٹریفک جیم رہنا معمول کا حصہ بن گیا. پتہ نہیں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہر قائد کے باسیوں کو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ سندھ حکومت تجاوزات کے خاتمے میں پرعزم تو نظر آتی ہے, فیصلہ بھی کر لیتی ہے, لیکن اسے مینٹین نہیں کر پاتی یا اس کے خاتمہ مکمل طور پر نہیں کر پاتی. کیوں؟ دیکھیں, اس میں صرف سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے, اس کے لیے الگ سے بجٹنگ ہوتی ہے, الگ سے بجٹ دیے جاتے ہیں, کام کیا جاتا ہے. اگر آپ پڑوسی ملکوں کو دیکھیں تو دہلی, اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو دلی کا جو بجٹ ہے وہ 900 بلین روپیز کے قریب ہے. اسی طرح اگر آپ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کی بات کریں گے تو اس کا بجٹ بھی 600 بلین کے قریب ہے, 500 بلین کے قریب ہے. کراچی کا بجٹ جو ہے وہ 48, 47, 43 بلین سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے آج تک. تو جو صوبہ, جو شہر آپ کو
پورے پاکستان میں 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور سندھ کے اندر 97% جنریٹ کرتا ہے. وہ شہر کے ساتھ اس طرح سوتیلی ماں جیسے سلوک کریں گے تو اس کا رزلٹ ایسا ہی آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ عادل صاحب 48 یا 43 بلین اگر بجٹ ملتا ہے تو وہ تو کہیں لگتا ہوگا نا. اب اس میں بہت سارے یہاں پر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ لوکل جو ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہیں وہ پراپر طریقے سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو نہیں ملے ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ادھر 3 ٹیئرز ہیں, ایک نیشنل اسمبلی ہے, ایک پروونشل اسمبلی ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے. پہلی ٹیئر سے دوسری ٹیئر میں تو چیزیں آ گئی ہیں, پروونشل سطح پر آ گئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, لیکن یہ 18ویں ترمیم کا فارمولا بھی کوئی 12 سال سے فیل ہو گیا ہے. اب جب تک یہ لوکل سطح پر نہیں آئے گا تب تک چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے اس کی تشریح ہونی چاہیے اور اس تشریح کے لیے ہم نے اپنی سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے کہ آرٹیکل 140A کی پراپر تشریح ہونی چاہیے کہ یہاں کی لوکل پولیسنگ جو ہے شہروں کی وہ لوکل ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے, پانی سیوریج کا نظام ان کے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے اسکولز ہیں, ہسپتال ہیں, یہ سب لوکل میئر اس کو چلائے, اس کو دیکھے. ایونچولی اس شہر کے ساتھ یہی بدنصیبی ہے, اور میں اس شہر کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کے تمام میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کوئٹہ بلوچستان کا شہر ہے تو بلوچستان اس کو اون کرتا ہے. پشاور اگر KPK کا شہر ہے تو KPK اس کو پورا KPK اس شہر کو اون کرتا ہے. لاہور پورا پنجاب اس کو اون کرتا ہے. لیکن کراچی کی بدقسمتی ہے اور سندھ کی خوش قسمتی ہے کہ کراچی اس کا شہر ہے اور یہ سندھ جو ہے وہ کراچی کو اون نہیں کرتا. اس لیے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں یہاں پر, اور یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں گی تو اس کا نقصان ہوگا, آئندہ آنے والی جنریشن کا نقصان ہوگا. ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور اسمبلیوں میں اٹھا رہے ہیں اور پراپر طریقے سے اٹھا رہے ہیں. بڑا ٹف ٹائم. عادل صاحب تو فائدہ کیا ہو رہا ہے اگر میگا سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا 6واں بدترین شہر قرار دے دیا گیا ہے. کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس شہر کو نہیں ہے؟ ماحولیات اٹھا کے دیکھ لیں, گندگی کچرا اٹھا کے دیکھ لیں, ہائی رائز بلڈنگز دیکھ لیں, کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ, ساری دنیا کے مسائل اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن حل ہونے کا کوئی نام نہیں لے رہا. صوبائی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. صوبائی گورنمنٹ تو پچھلے 16 سال سے صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہی حکومت ہے, لیکن نیور دی لیس ہوپ, امید ہمارے پاس ہے. تعلیم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر دوبارہ سے اسی پرائیویٹ سیکٹر میں جس غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں, جیسے بھی ہے وہ اپنی زندگی جیسے بھی گزار رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو کافی حد تک کور کیا ہوا ہے اور اب ہم بہت اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. کراچی کے 100 اسکول ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے ہی لیے ہیں ہم نے. 100 کے قریب ہمارے اسکولز جن کو ہم اب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی. ہم سیڈ لگانے جا رہے ہیں, پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے چاہ تو 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ اس کے اندر اسکولز کی سطح پر, تاکہ جس طریقے سے بھی جب بچہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر جب بڑا ہوتا ہے اور اس نے معیاری اور اچھی تعلیم مہنگے داموں نہیں خریدی ہوتی تو اس کی سوچ قوم کی فکر کرنے والی ہوتی ہے, نہ کہ وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی گنجائش ہے. اس شہر میں بڑی کیپیبلٹی ہے, بڑی کیپیسٹی ہے, پورے ملک کو یہ چلاتا ہے. بلکہ اس میں اتنا دم ہے, اس صوبے کے اندر اتنا دم ہے, اس خطے کے اندر ہے, بس تھوڑی سی نیت صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ نیتیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ نے چاہا تو, اللہ بھی ایسا نہیں کر رہا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا اور بہتری کے چانسز ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ دیکھیں عادل عسکری صاحب, امید تو ہر چیز کی, ظاہر ہے ہمارے پاس دوسری کوئی چیز ہے نہیں نا, ہم کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ امید ہی کر سکتے ہیں. تو وہ ہم اوبویسلی ان جو اقتدار کے جو لوگ ہیں ان سے امید ہی لگا سکتے ہیں, اب ان کو پکڑ کے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سندھ حکومت نے تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ سخت کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن اب سعید غنی صاحب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں, بڑے مستحکم نظر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ اس حوالے سے بھی بہتری آئے گی؟ جس بیوٹیفیکیشن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ نظر آئے گی آنے والے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں شاید؟ دیکھیں, یہ تو میرا گمان ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا ہے تو ہم تو ان کو سپورٹ کریں گے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ تجاوزات جو ہے یہ روڈز پہ سے, اور پوری روڈ 1-1, 6-6, 8-8, 10-10 فٹ تک کسی نے اگر ہوٹل کھولا ہوا ہے یا کسی کی کریانی کی دکان ہے یا کوئی اور
موٹر بائک والے کی دکان ہے یا اور کسی چیز کی ہے تو وہ 10-10 فٹ تک آگے آ کر پوری روڈ کو اس نے تجاوزات سروس روڈ پوری بزی کر دی ہے، سروس روڈز بھی بزی کر دی ہیں، پورے جو گرین بیلٹس ہیں ان پہ ان کا قبضہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2 دن پہلے تو ہم ڈی سی سینٹرل سے بھی ملے اور ان سے ہم نے جو ہے نا ان کو فلی سپورٹ دی ہے کہ آپ جتنے بھی تجاوزات ہیں اس پر آپ بھرپور آپریشن کریں. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے ہم نے فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم 100% ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، چونکہ میں وہاں سے MP ہوں، ہم نے پوری ان کو سپورٹ اور ان کی پوری ہم معاونت کریں گے ہر جگہ پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اپنے سطح پر جتنا ہم کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اپنے شہر کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس شہر کے بیٹے ہیں، ہم اس شہر کے وارث ہیں. اپنے شہر کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑیں گے. جو شہر نے ہمیں دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں کالج دیا، ہمیں یونیورسٹی دی، ہمیں پڑھایا، ہم اس کو واپس کریں گے. آپ پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں جب آپ کے دور حکومت تھا 2008-7 کی بات کر رہی ہوں میں، تو کہا یہ گیا تھا کہ جو تجاوزات کا معاملہ تھا یہ آپ کے ہی دور سے یہ اسٹارٹ لیا. یہ کیبنز بنائے گئے تھے فٹ پاتھوں پہ اور چائنا کٹنگ بھی کی گئی تھی، اور بھی جو پارکوں کی کافی زمینوں پہ جو پلازا بنا دیے گئے تھے یا دکانیں بنا دی گئی تھیں. تو سر یہ ساری چیزیں تو obviously آپ کے علم میں ہیں، اب ان کے سدباب کے لیے کچھ قوانین لا رہے ہیں آپ؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت موجودہ حالات میں 6 بدترین شہروں میں سے کراچی ایک ہے دنیا کے. تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 2007 اور 2008 کے اندر یہی شہر دنیا کے 3 تیزی سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا جانے لگا تھا. آپ اس بات کو ریئلائز کرتی ہیں؟ بالکل. اگر اس بات کو ریئلائز یہ پورا پاکستان کرتا ہے تو جو اس شہر کے رہنے والے ہیں ان کو جب اس شہر کا اختیار دیا گیا انہوں نے اس شہر کو بدل کے رکھ دیا. تاریخ نے یہ لکھا، روایتوں میں یہ لکھا گیا کہ اس شہر کو تبدیل کرنے والے یہیں کے بچے ہیں. تو اب سمجھنے والی بات ہے کہ اگر 16 سال کے اندر آج بھی یہ کوئی 15 سال پرانا سوال کریں تو یہ بیجا نہیں ہوگی میری یہ بات کرنا کہ یہ آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھیں. اب آپ کے درمیان جو بہترین لیجسلیٹرز آئے ہوئے ہیں 35 کے قریب وہ لوگ ہیں ہماری پارٹی سے جو آئے ہیں 35 کے قریب جنہوں نے پہلی بار اسمبلی دیکھی ہے اور وہ سارے آرگنائز طریقے سے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے لوگوں کے مسائل سولو کرتے ہیں. ہم نے MQM کنیکٹ کے نام سے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے، اپنا پورٹل لانچ کیا ہے جس کے اندر لوگ اپنی کمپلین کرواتے ہیں اور یقین جانیے کہ ہم ان لوگوں کو کال کرتے ہیں. جب ان کے پاس کال جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کہ MPA اپنے حلقے کی کمپلین کے لیے جو کمپلین سینٹر پہ لانچ ہوتی ہے، رجسٹر ہوتی ہے کمپلین، اس کو ہم کال کرتے ہیں اور اس کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ ان کا مسئلہ سالو کرائیں. تو اس چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا. وی آر ان گورنمنٹ، مطلب وی آر ان اپوزیشن، بٹ لیکن ہم بھرپور اپوزیشن دے رہے ہیں، کسی معاملات میں، کسی چیزوں میں نہیں، صرف اپنے شہر کے مقاصد، شہر کو بہتر بنانے کے لیے، شہر کی ایجوکیشن کے لیے جو کنکریٹ ایئر ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، KDA کا اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں اس کا رول نہیں نظر آتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لوکل گورنمنٹ ایک CM 6 کروڑ لوگوں کو چلا رہا ہے. جی عادل صاحب، یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک بلڈنگ پوری کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت کوئی ادارہ کوئی سامنے نہیں آتا، کچھ بھی سامنے نہیں آتا، لیکن پھر اس پہ ایک کیس آتا ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی بلڈنگز کو گرا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ عمارت جو ہے یہ تجاوزات ہے یا اس کا اتنا ایریا باہر نکلا ہوا ہے یا اس نے KCR کے راستے میں یہ کھڑی کر دی گئی ہے، قبضہ کیا گیا اس زمین پہ. تو اس کی بھی ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں. اس کی لیجسلیشن کے لیے ہم ڈرافٹ بنا دیا. عادل صاحب اس وقت جس وقت اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت یہ ادارے کہاں ہوتا ہے؟ ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کی پہلے اجازت دیتی رشوتیں دے کر اور اس نے بلڈنگ بنا دی اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو توڑواؤں. اس سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے سائن کیے تھے، جنہوں نے پرمیشن دی تھی، ان سب کو بھی جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. باہر ملکوں کے اندر اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیشل اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ نوکری سے. لیکن یہاں پر ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، کورٹ سے جیت کر آ جاتا ہے اور اس کے 10 مسائل ہیں، اس کو ایزیلی ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر کرپشن لیگلائز ہو گئی ہے، یہاں پر معاملات ڈفرینٹ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اندازہ
کر رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہے. اگر ہم نے آج بھی اپنے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اب اس بات کو سوچیں اور لوگ اپنے لیے خود نکلیں بجائے اس کے کہ امیون ہو جائیں اس سارے سسٹم میں اور غلامی کو ایکسیپٹ کریں. تو ہم غلامی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس میں بھرپور اپنا احتجاج بھی کر رہے ہیں, ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم فائٹ بھی کریں گے. آنے والے 6-8 مہینے 1 سال 2 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تبدیل دیکھیں گی, اللہ نے چاہ تو. جب حکمراں بہتر ہوگا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تو یقیناً انسانوں کے لیے بہت بہتر چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ آخر میں یہ بات کروں گا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم اپنے حصے کی شمع جلانے آئے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, امید پہ ہی دنیا قائم ہے اور ہم بھی یہ امید کریں گے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور تمام چیزیں جو بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ عادل عسکری صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم شہر قائد کے مسائل پر اور خاص طور پر تجاوزات کے جو مسائل ہیں جنہوں نے شہر کی سڑکیں نہ صرف کم کر دی ہیں بلکہ گلیوں کو تو ختم ہی کر دیا ہے. ہمیں جوائن کر لیا ہے تجزیہ کار محسن کاظمی صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم محسن کاظمی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب. تجاوزات پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ اگر ایک جگہ سے تجاوزات کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسری جگہ وہ قائم ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد پھر وہیں پہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کو بڑی ناکامیوں کا سامنا ہے اس خاص طور پہ اس بڑے مسئلے کو سلجھانے کے لیے. ایمپریس مارکیٹ کو جب صاف کروایا گیا تھا, وہاں سے تجاوزات ہٹوائی گئی تھی, اس کے بعد شہر قائد کے ہر گلی کوچے میں آپ کو تجاوزات اور ٹھیلے پتھارے نظر آنے شروع ہو گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو؟ اچھا دیکھیے, جہاں جہاں تجاوزات ہوتی ہیں ان تجاوزات کے پیچھے باقاعدہ ایک مافیا ہے جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے, بھتہ لیتا ہے, اس لحاظ سے وہ تجاوزات وہاں پہ قائم رہتی ہیں. سپریم کورٹ بھی آرڈر کر چکی ہے, ہائی کورٹ بھی آرڈر کر چکی ہے کہ کراچی کی کوئی فٹ پاتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں تجاوزات ہو. اب آپ آگے دیکھ لیے, چاہے کسی آپ تاریخ روڈ چلے جائیں, آپ حیدری چلے جائیں, جہاں بھی مارکیٹ ہے وہاں چلے جائیں, جتنی فٹ پاتھ ہے اس پہ چلنے والوں کے لیے جو جگہ ہے وہ 1 فٹ سے بھی کم ہے. جی بالکل ایسا ہی. اور سارے پہ تجاوزات ہیں. ہوٹل کھلے ہیں تو اس نے تجاوزات کی بھی ہے اور شاپ والے نے کی بھی ہے. جب میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں اور ہمارا کام چل رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی مافیا ہے اور اس کے اندر سندھ گورنمنٹ اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تجاوزات ختم کرنے کے. جب ان پہ تھوڑا سا عدالتوں کا دباؤ آتا ہے تو یہ کام شروع کرتے ہیں. ایک دوسری جب پہلے زمانے میں جو سوسائٹی ہمارے شہروں میں بنتی تھی, ناز آباد کو آپ دیکھ لیں, عزیز آباد کو دیکھ لیں, فیڈرل بی ایریا کو دیکھ لیں, تو وہاں پر پہلے یعنی گھر بھی بنتے تھے, گھر کے پیچھے گلی بھی بنتی تھی, اس میں مارکیٹ بھی بنتی تھی, وہاں پہ اسکول بھی بنتا تھا, وہاں مسجد بھی بنتی تھی. اب یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیے گھر والے جا کر اگر سبزی گوشت لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ انہی فٹ پاتھ والوں سے لیں گے, ٹھیلے والوں سے لیں گے. تو یہ تو غلط طریقہ, یہ تو حکومت کا پلاننگ بہت خراب ہو چکی ہے. انہوں نے اچھی پلاننگ 1980s کے بعد جو تباہی مچائی ہے کراچی کے اندر, 36 سال میں اس کراچی کو کھنڈر کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو بھی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے, جو بھی رہی گورنمنٹ, آج جو گورنمنٹ ہے یہ بھی یہی کر رہی ہے. اور ایک آپ کو میں نے بتایا تھا, ایک پروگرام میں بھی کہا تھا میں نے کہ جس گورنمنٹ میں بلدیاتی وزیر بھی ہو اور میئر بھی ہو تو میئر اپنا کام نہیں کر سکے گا وہاں پہ, پھر بلدیاتی جو وزیر ہے نا اسے کام کرنے ہی نہیں دے گا, نہ اسے اتنا فنڈ دے گا. یہ سب چیزیں ہیں, اس کو حقائق دیکھیں. اب کراچی والے تو ذرا اٹھیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے کراچی والوں کا احساس ہوگا کہ انہیں اپنا حق جو ہے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بات بڑی عجیب کہہ دی محسن کاظمی صاحب. اگر میئر, لیکن میئر بھی تو پیپلز پارٹی کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, پارٹی تو ایک ہی ہے, تو پھر کیوں فنڈ نہیں ریلیز ہوں گے؟
पर यही हाल तो जब MKM का मेयर था तो वसीम अख्तर मेयर थे, उस वक्त वो मुशीर बल्दियात थे, उस वक्त भी एक मेयर मौजूद था। तो ये मैंने देखा, ये इसलिए होना नहीं चाहिए। मैंने तो जो मौजूदा मेयर साहब आए हैं, हमने तो इनकी बहुत तारीफ सुनी थी और हमने बहुत फेवर भी किया कि ये आ जाए, पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी है, ये शहर को संभालेंगे। लेकिन उनके आने के बाद भी हमने देखा शहर में रत्ती भर कोई सफाई का काम नहीं हुआ, किसी इलाके की टूटी हुई सड़क नहीं बनी, बल्कि पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, रास्ते में बुरा हाल है। स्कूलों के आगे जाके देख लिए कि वहां पे जब स्कूल ऑफ होता है तो वहां पे कितना ट्रैफिक मौजूद होता है, क्या परेशानियां होती है, किसी बात पे जो है इन लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। असल में जिस तरह हुकूमत करनी चाहिए ना, फलाही हुकूमत या खिदमत करनी चाहिए आवाम की, वो कंसेप्ट इनके अंदर है ही नहीं। सारा कंसेप्ट ये है कि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी का फंड कैसे चलेगा, पार्टी को पैसे कैसे मिलेंगे, चंदा कैसे जमा होगा, इसी के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। इसलिए ये था, मैं कह रहा हूँ अहले कराची अब जो है थोड़ा सा होश संभाले और ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो कराची को बनाना जानते हैं, बनाना चाहते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आप नहीं समझते कि कुछ पावर और प्रोटोकॉल का भी कुछ मामला है, कुछ इन मामलात ने भी शहर को बड़ा तबाह किया है? बिल्कुल, देखिए प्रोटोकॉल तो सुन्नत रसूल के सख्त खिलाफ है। अगर आप मुसलमान हैं, सादे से इंसान हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, ईमानदार हैं और आवाम आपसे मोहब्बत करती है तो आपको कहा की जरूरत है लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल करने की। इसी प्रोटोकॉल के लिए तो ये वजारतें लेते हैं, मुशीर बनते हैं, इसके लिए पैसे भी देते हैं, इसके लिए खुशामदे भी करते हैं। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। आपके लिए दो पुलिस वाले काफी हैं जो आपकी गाड़ी के साथ जा रहे हो, इतना बड़ा प्रोटोकॉल काफी। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, उसका सिर्फ बादशाह गुजरता था तो इतना सा प्रोटोकॉल होता था कि सिग्नल ऑफ कर दिए जाते थे, बस। बाकी किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन यहाँ ये हाल है, अब अभी देख रहे हैं आप, MNA साहब हो, MPA साहब हो, मेयर साहब हो, वो ऐसे गुजर रहे होते हैं जैसे बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी फतेह करके आ रहे हैं। ये सब चीजें खत्म करें। इसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है, खर्च भी तो आवाम का पैसा होता है। ये जो आप प्रोटोकॉल पे खर्चा करते हैं, जरा उसका हिसाब तो लगा के देखिए कि कितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज इन लोगों को चाहिए ये समझे, और मैं आपको बता रहा हूँ इनके पास आखिरी मौका है सिंध हुकूमत के पास कि वो कराची के लिए कुछ काम करे, वरना इसके बाद ये कराची वाले इन्हें कोई वोट नहीं देंगे। सर, अभी प्रोग्राम में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। आज इजलास भी मुनक्किद किया गया, तजावज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करी या गैर संजीदा है, खुद काम नहीं करना चाह रही है, तजावज़ात का खात्मा नहीं चाहती, क्यों? नहीं, वो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मैं कराची घूमता रहता हूँ ना। आप आइए, नॉर्थ नादाबाद का एरिया देख लिए, आप अजीजाबाद का एरिया देख लिए, करीमाबाद चले जाइए। अभी उन्हें तकरीबन 8-9 महीने से उन्हें अंडरपास का इलाका खोद के छोड़ दिया। अब वहां से कोई गाड़ी गुजर भी नहीं सकती, सारा का कारोबार तबाह हो रहा है। अगर आपने ये काम करना ही नहीं था, अभी आपने करना है 3 साल के बाद, तो अभी क्यों खुदाई कर दिया आपने? तो ये किसने की है? ये इन लोगों ने की है। तो अब दूसरी बात है कि जहां कहीं पे आप कोई सड़क बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कोशिश करें कि आवाम को स्पेस जरूर दें वहां पे, एकदम ब्लॉक नहीं करें। पूरा शहर के अंदर आप देखें क्या हाल हो रहा है ट्रैफिक का। रोजाना शाम को आपकी खबरों के अंदर खुद दिया जाता है कि फुला रास्ता ब्लॉक हो गया, फुला रास्ता ब्लॉक हो गया, इतना ट्रैफिक यहाँ पे जमा हो गया। वही वाली बात ये कि ये इन पर कहीं से थोड़ा सा, चूंकि प्रेशर आजकल पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, इनके अंदर थोड़ी सी आपस में मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है कि वो कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, वो कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा। ये अपने अपने थोड़े कारनामे दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा। ये परमानेंट क्यों नहीं करते? एक दफा आपने एक तजावीज हटा दी, वो दोबारा 1 महीने के बाद वापस क्यों आ जाए? बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो तजावज़ात हैं, ये जिन लोगों के जो ठेले पथारे लगाए जाते हैं बहुत गरीब लोग होते हैं, मतलब ये तो रोज़ के कमाने रोज़ के खाने वाले होते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, ये एक बेरोज़गारी की नई
شروعات ہو جائے گی, ایک نیا آغاز ہو جائے گا اور مزید لوگ بے روزگار ہوں گے اگر ان کو بھی ہٹایا جائے گا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں, کوئی آپشن نہیں کہ یہاں سے پتھاروں کو یا ٹھیلوں کو اٹھا کے وہ دوسری جگہ ایڈجسٹ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ہر بستی میں چلے جائیں, ناظم آباد ہو, نارتھ ناظم آباد ہو, عزیز آباد ہو, ٹری کالونی ہو, کوئی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ ایسے میدان آپ کو ملیں گے جسے پلے گراؤنڈ آپ کہتے ہیں جی. وہاں پہ اس پلے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے, کوئی نہیں وہاں پہ گیم میں ہو رہا. آپ یہ سارے پتھارے اداروں کو وہاں منتقل کر دیجیے. محسن کاظمی صاحب, محسن کاظمی صاحب وہاں پہ تو گٹر کا پانی جمع ہوتا ہے. یہ تو ان کا کام ہے تو اس کو صاف ستھرا کریں, اس کو پلیٹ فارم بنائیں, اس کی صفائی کریں. ہر محلے میں ظاہر ہے زیادہ جو آدمی سامان خریدنا چاہتا ہے اس کی تو کوشش ہوتی ہے گھر کے دروازے پہ ملے. کبھی ملا کرتی تھی اس زمانے میں, دروازے پہ آتے تھے یہ ٹھیلے والے, اب یہ جا کے وہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں اطراف پہ یہ جو ہے تجاوزات ہو جاتی, نہ وہاں گاڑی کھڑی ہو سکتی, نہ وہاں پہ کوئی آدمی پیدل چل سکتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کر رہا وہاں پہ بے روزگار کریں, نہ بے روزگار نہیں کر رہا, ان کی ہمیں ضرورت ہے. اور زیادہ دور ضرورت نہیں کہ ہم اپنے گھر سے ایک میل چلے جا رہے ہیں پودینہ خریدنے کے لیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو میئر کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ میئر صاحب آ کے ایک دورہ کریں, ہر علاقے کو دیکھیں, اپنے کونسلروں سے ملیں, ان کے ساتھ معاملہ طے کریں, سنجیدگی کے ساتھ یہ طے کریں. آپ کو ایک مثال دوں, میرج ہال کے سامنے جو سروس روڈ ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ سب ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے, اور میرج ہال والے ڈیلی کم از کم کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو میئر صاحب اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے سامنے کی جو آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کو آپ ریپیئر کرا لیجیے. یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں آپ آگے دیکھیں, میرے ساتھ چلیں, یہ ڈپٹی میئر صاحب عبداللہ صاحب, میں ان کو دکھانے کو تیار ہوں وہ علاقے جہاں وہ جاتے ہی نہیں. ان کی رہائش ہے کلفٹن میں, یہ رہتے ہیں ڈیفنس میں, وہ ایریا صاف ستھرا ہے, بس وہ اس کو سمجھتے سارا کراچی ایسا ہوگا. آپ ذرا دیکھیں کہ کراچی کے اندر میں ان کو دکھاتا ہوں بستیوں کا کیا حال ہے. لوگوں کا بیچاروں کے پریشانی کے مارے حال, گٹر کے اندر لوگ گر رہے ہیں, گاڑیاں گر رہی ہیں, جو برساتی نالے ہیں اس کی سائڈ کی دیواریں تک نہیں ہے, وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے, کئی دفعہ گاڑیاں اس کے اندر گر گئی ہیں. لیکن اس کے سامنے جو کاروباری اسکول ہیں اور وہ میرج ہال ہے, کھربوں روپے کما رہے ہیں. میئر صاحب میں تھوڑی تو صلاحیت ہونی چاہیے نا. سنجیدگی کریں, میٹنگ کریں, کمشنر کے ساتھ بیٹھیں اور عوامی نمائندوں کو بلائیں, اس علاقے کے معزز لوگوں کو جمع کریں اور اس مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی تجاویز بڑی قابل غور ہیں. محسن کاظمی صاحب, ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی عادل عسکری صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 100 اسکولز ہیں, سرکاری اسکولوں کا بڑا برا حال ہے, 100 اسکولز ہیں جن کو ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اب وہ ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ادارہ اگر وہ نہیں کارکردگی دکھا رہا ہے تو اس کا آخری حل پرائیویٹائز کر دینا ہے, پرائیویٹ کر دینا ہے, نجکاری کر دی جائے, یہ آخری حل ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی بات کریں؟ یہ تو بہت بڑی نالائقی ہے. دنیا کی سب سے اچھی ایئر لائن تھی PIA, آپ اس کو بھی فروغ کر رہے ہیں, ایئرپورٹ آپ بیچ رہے ہیں, ریلوے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, اسٹیل مل آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, PTCL آپ نے بیچ دیا, کراچی الیکٹرک آپ نے بیچ دیا. اس طرح اسکول بھی آپ پرائیویٹ والوں کو بیچ دیں گے تو پھر آپ حکومت کیا کریں گے؟ آپ ٹیکس کس بات کا لینا چاہتے ہیں؟ حکومت کی تو آپ انڈیا کو دیکھ لیں, جا کے ہندوستان ہمارا دوست ملک نہ صحیح, لیکن وہاں جا کے دیکھیں تعلیمی معیار, سرکاری معیار زیادہ اچھا ہے, پرائیویٹ والوں کا اتنا معیار وہاں پہ نہیں ہے. وہاں لوگ سرکاری اسکول میں سر انڈیا کی تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. ہمارا پنجاب کا صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے, وہاں پہ تعلیمی معیار بہت اچھا ہے. تعلیمی معیار ہے, وہاں بھی یہ اسکول کا حال ہے. ابھی میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ اسکول دے رہے ہیں, پبلک کو دے رہے ہیں, ان سے اسکول نہیں چل رہے ہیں. آپ بتائیے جس حکومت سے سرکاری اسکول نہیں چل سکتا, کل وہ کہے گا میں اسپتال نہیں چل سکتا, پرسوں کہے گا ڈسپینسری نہیں چل سکتی, تو پھر کہیں گے ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی. سب کچھ آپ نے پرائیویٹ دینا ہے, سر دے دیے ٹھیکے پہ پاکستان کسی کو, یہی کر سکتے ہیں آپ. میں تو دعا کر رہا ہوں, اور مجھے خبریں آئی ہیں کہ کراچی میں کوئی ایسی تیار ہو رہی ہے جو انشاءاللہ کراچی کے استحقاق کو دلوا کے رہے گی. بس عنقریب اس پہ تھوڑا ورک ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ سارے عام آئیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد. کوئی تھنک ٹینک بن رہا ہے, کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. محسن کاظمی صاحب کچھ بتا دیں ہمیں بھی.
نہیں ابھی مناسب نہیں ہے وقت سے پہلے بتانا، بس یہ کہ وہ ان کا ایم یہ ہے، مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، ایم یہ ہے کہ وہ کراچی کو، ہم تو کہہ رہے ہیں کراچی کو 1980s والا بنا دیجئے کم سے کم، 1980 میں جو کراچی تھا۔ آپ ابھی حال تو دیکھیں کراچی میں جب آپ گاڑی چلاتے ہیں۔ سر تو اس وقت کی آبادی اور اب کی آبادی میں تو آسمان زمین کا فرق ہے، 3.5 کروڑ کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے آپ 98 میں؟ اچھا ایک بات بتائیے، آپ جب کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو میاں بیوی رہتے ہیں 2 گھر کے اندر، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کے اور بچے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ اپنے گھر کو مینٹین رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ملک کی ذمہ داری، آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو پانی بڑھانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، گیس کا والیوم بڑھانا آپ کا کام ہے، بجلی کے کنیکشن بڑھانا آپ کا کام ہے۔ آپ کی یہ نااہلی ثابت کر رہی ہے کہ نہ تو آپ فیملی پلاننگ پہ پورا کام کر پا رہے ہیں، نہ اس کو یہ جو ہے وہ ایکسکیوز جو ہے ان کا قابل تسلیم نہیں ہے۔ یہ ٹھیک سیدھی سی بات، یہ میں تو کہتا ہوں بھٹو صاحب جیسا ذہن اگر پیپلز پارٹی رکھتی، اور جو بھٹو صاحب کا ذہن تھا وہ بیچارے عوام کے لیے بہت کچھ کام کرتے تھے، اگر ان کے کام دیکھنا آپ چاہیں تو اتنا کام کیا انہوں نے کہ ہم گنائے تو لاکھوں کے کام، بہت شکریہ، 1% نہیں کیا۔ ٹھیک ہے محسن کاظمی صاحب، وقت اب ختم ہو گیا ہے پروگرام کا۔ بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ عادل عسکری صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، روشنیوں کے شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کراچی کا ہر ادارہ پوری تندہی اور مخلصی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے، تبھی اس کی رونقیں اور روشنیاں بحال ہو سکتی ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔